बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलक बड़ा ही खूबसूरत आदमी था, बड़ा ही खूबसूरत शहजादा था। वो शहजादा एक रात में 4 निकाह किया करता था। 4 निकाह एक रात के अंदर। 4 दिन के बाद इन 4 औरतों को तलाक देकर नई 4 औरतों के साथ दोबारा निकाह करता। इतना बड़ा अयाश था, अयाशी की जिंदगी गुजार रहा था। हाय अल्लाह को भूल बैठा, उसके रसूल को भूल बैठा, अल्लाह की मोहब्बत को भूल गया, उसके रसूल की मोहब्बत को भूल गया। उसने अपने दिल में शैतान को बिठा लिया, गफलत को बिठा लिया। एक दिन में 4 निकाह करता। 4 दिन के बाद इन 4 औरतों को तलाक देकर नई 4 औरतों के साथ निकाह किया करता था। अयाशी की जिंदगी, ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार रहा था। मगर हाय एक दिन ऐसा आया, जिंदगी का सूरज ढल गया, मौत का फरिश्ता आ गया, रूह निकाल के चला गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलक ने वफात पाई, इसका इंतकाल हुआ। अब सुनिए, जब बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलक को कब्र में रखने लगे तो उसका जिस्म हिलने लगा। बाप का जिस्म हिलता देखकर बेटे ने कहा, मेरा बाप तो जिंदा है, देखो मेरे बाप का जिस्म हिल रहा है, मेरा बाप तो जिंदा है, इसे निकालो। ये सुनकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, बेटे तेरा बाप जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, ये मर चुका है, लेकिन इसका जिस्म कांप इसीलिए रहा है, हरकत इसीलिए कर रहा है कि तेरे बाप के ऊपर अजाब जल्दी से शुरू हो गया, अजाब के फरिश्ते जल्दी से आ गए हैं, इसलिए तेरे बाप का जिस्म हरकत कर रहा है। बेटा लोगों, तमाशा देखने के बजाय जल्दी करो, इसे दफन कर दो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं, जब मैंने सुलेमान को कब्र में उतारा तो चेहरे से कपड़ा हटाकर देखा तो मैं देखकर हैरान रह गया कि चेहरा किबला से हटकर दूसरी तरफ फिरा हुआ था, रंग काला सियाह हो गया था, ऐसे लगता था जैसे अभी से जहन्नम की खिड़कियां खोल दी गई हैं। कब्र में गर्मी ही गर्मी थी, तपश ही तपश थी। सुलेमान बिन अब्दुल मलक मर गया, उसका नामो निशान मिट गया, उसका तशख्खुस मिट गया। इसी तख्त पर बैठकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वो काम किया जो अल्लाह को भी पसंद था, उसके रसूल को भी पसंद था। आए जिस तख्त पे बैठ के सुलेमान ने जहन्नम कमाई थी, उसी तख्त पे बैठ के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जन्नत कमाई है। मेरे भाइयों, जवानों, अल्लाह के साथ अपना जी लगा लो। अल्लाह की मोहब्बत के बगैर, उसके रसूल की मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है। जवानों, दुनिया धोखे का घर है, दुनिया फनाई का घर है, ये लज्जतों को तोड़ने वाली जिंदगी है। जवानों, दुनिया मुसीबतों का घर है, परेशानियों का घर है, दुखों का घर है, वहशतों का घर है। यहाँ हर वक्त मौत का पैगाम जारी रहता है, मौत का पैगाम हर वक्त जारी रहता है। दाएं शादी, बाएं मातम, आगे खुशी, पीछे बर्बादी, चारों तरफ मौत ही मौत है। मौत के आसार मुंडला रहे हैं। जवानों, कोई भी आंख वाला शख्स, कोई भी बसीरत वाला शख्स इस दुनिया से मोहब्बत नहीं करेगा। जो भी शख्स इस दुनिया को गौर से देखेगा, दिल की दुनिया से देखेगा, बसीरत से देखेगा, तो फौरन पुकार उठेगा, ये दुनिया धोखे का घर है, ये दुनिया फना होने वाला घर है, दुनिया शहवत का घर है, दुनिया फरेब का घर है। एक न एक दिन मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना है, अभी से मुझे उससे दिल लगाना है। जवानों, हम तो परदेसी हैं, हम तो राही हैं, हम तो मुसाफिर हैं। इस दुनिया में जो अल्लाह की बात मान गया, जो उसके रसूल की बात मान गया, वो जन्नती है, और जो शैतान की बात मान गया वो पक्का जहन्नमी है। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू लोगों के लिए कैसा बनता है, और मेरे लिए भी तो बनकर आया करना। जवानों, अल्लाह के लिए बनने का मतलब ये है कि अपने इस पाक दिल में अल्लाह की मोहब्बत ले ले, अपने इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बिठा लो, उसके रसूल की मोहब्बत को बिठा लो। जवानों, अल्लाह की मोहब्बत के बगैर, उसके रसूल की मोहब्बत के बगैर दुनिया का कोई भी इंसान ना दुनिया में कामयाब हो सका है, ना ही आखिरत में कामयाब हो सका। अल्लाह को राजी करना, अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसके नबी के तरीके को अपनाना, बस यही हमारी जिंदगी का मकसद है। जब अल्लाह ताला के नाम से आगाज है, जो जहान को कायम रखने वाला है, वो ऐसा हकीम है कि बात को जुबान पे पैदा फरमा देता है, बंदे की बख्शिश फरमाने वाला है, दुआओं को कबूल करने वाला है, जो बादशाहों की भी सुनता है, गद्दाओं की भी सुनता है, फकीरों की भी सुनता है, जो अमीरों की भी सुनता है, गुनाह बख्शने वाला है, सब पे करम करने वाला है, ऐसा इज्जत देने वाला है कि कोई भी उसके दर से फिर गया तो उसको कोई भी इज्जत न दे सका, और जो उसके दर पे आ गया, जो उसके दरवाजे पे आ गया, जिसने उसकी चौखट पे आके अपना सर झुका दिया, उसे अल्लाह इतनी इज्जत देता है, इतनी इज्जत देता है कि कायनात की कोई भी ताकत उसे बेइज्जत नहीं कर सकती, उसे जलील नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी अजमतों वाले बादशाह इसके दरवाजे पे झुके हुए हैं, इज्जतों वाले, बड़े बड़े मकाम वाले, ओहदों वाले बादशाह मेरे करीम रब की चौखट पे झुके हुए हैं। गुनहगारों को जल्दी पकड़ता नहीं और ना ही जालिमों को अपनी बारगाह से भगाता है। उसकी चौखट पे अगर कोई गुनहगार आए तो ठीक है,
اگر کوئی بدکار آئے تو آئے، کوئی ظالم آئے تو آئے، وہ کسی کو دھتکارتا نہیں، کسی کو بھکاتا نہیں، کسی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نہیں نکالتا۔ اگر بندے کے گناہوں کی وجہ سے، اگر اپنے بندے کی نافرمانی کی وجہ سے وہ غضبناک ہوتا ہے، تو جب بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ بھی اس کی کہانی کو لپیٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو تنگ کرے تو باپ ناراض ہو جائے، اگر کوئی شخص اپنی ماں کو تنگ کرے تو ماں ناراض ہو جائے، کسی رشتہ دار کو ستائے تو وہ بیگانوں کا سا سلوک کرے، نوکر اگر کام چور ہو جائے تو مالک اس سے ناراض ہو جائے، دوست اگر دوستی میں کمی کرے تو سب دوست اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، لشکری اگر ملک کی خدمت چھوڑ دے تو بادشاہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ لیکن جوانو، کبھی بھی میرے اللہ نے ہماری گنہگاری کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے اپنے رزق کے دروازے بند نہیں کی۔ گنہگاروں کو بھی رزق دے رہا ہے، جو صبح سے لے کر شام تک اس کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں بھی رزق دے رہا ہے، اور جو صبح سے لے کر شام تک اس کی ذات کے آگے جھکے پڑے ہیں، ان کا سر سجدوں میں ہے، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ انہیں بھی رزق دے رہا ہے، بدکاروں کو بھی رزق دے رہا ہے، مظلوموں کو بھی رزق دے رہا ہے، اور ظالموں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ مالک اگر کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو گدھا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک ہی کرتا ہے۔ اے بندے، تو کتنا نادان ہے کہ تو کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک ہی کرتا ہے۔ اے بندے، تو اس کی فرما برداری کر نہ کر، تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، اس کے آگے اپنا سر جھکا یا نہ جھکا، وہ تجھے بھی رزق دے گا، وہ تیرا بھی خیال رکھے گا، تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھے گا۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے۔ اس کے علم کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ دونوں جہاں اس کے علم کے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ گنہگاروں کو گناہ کرتا دیکھ کر، شرابیوں کو شراب پیتا دیکھ کر، زانیوں کو زنا کرتا دیکھ کر، قدرت ہونے کے باوجود بھی وہ پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا، ان کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ یہ بدبخت شرابی ہے، یہ بدبخت زانی ہے، یہ بدبخت میرا نافرمان ہے، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، اپنے بندے کے عیبوں پر پردے دیتا ہے۔ ساری زمین اس کا دسترخوان ہے، جس پر دشمن بھی پلتے ہیں، جس پر دوست بھی پلتے ہیں، جس پر اپنے بھی پلتے ہیں، جس پر پرائے بھی پلتے ہیں، جس دسترخوان پر نمازی بھی پلتے ہیں، جس پر بے نمازی بھی پلتے ہیں، جس پر فرما بردار بھی پلتے ہیں، جس پر نافرمان بھی پلتے ہیں، جس پر مظلوم بھی پلتے ہیں، جس پر ظالم بھی پلتے ہیں، جس دسترخوان پر انسان بھی پلتے ہیں، جس دسترخوان پر حیوان بھی پلتے ہیں، چرند بھی پلتے ہیں، پرند بھی پلتے ہیں۔ اس نے زمین پر سخاوت کا ایسا دسترخوان بچھایا ہوا ہے کہ پتھر میں رہنے والا کیڑا بھی روزی سے محروم نہیں، پتھر میں رہنے والا کیڑا بھی رزق سے محروم نہیں ہے۔ وہ کسی کے سر تاج رکھتا ہے اور کسی کو تخت سے اٹھا کر تختے پہ چڑھا دیتا ہے، سولی پہ لٹکا دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کوئی اس کی عطا سے نیک بختی کی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں تو کوئی بدبختی کی گدڑی میں ہے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ آگ کو گلزار بنا رہا ہے تو کلیم اللہ کے دشمن کو دریائے نیل میں غرق کر رہا ہے۔ خلیل اس کے کرم کا مظہر ہے، فرعون اس کی ناراضگی کا نشانہ ہے۔ پردوں میں رہ کر گنہگاروں کو گناہ کرتا دیکھتا ہے، پردے میں رہ کر شرابیوں کو شراب پیتا دیکھتا ہے، پردے میں رہ کر زانیوں کو زنا کرتا دیکھ کر بھی ان کے اوپر پردہ دیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے عیب ظاہر نہیں کرتا، کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور نہ ہی ان نافرمانوں کا رزق بند کرتا ہے۔ کتنا کریم رب ہے ہمارا، کتنا رحیم رب ہے ہمارا۔ اس کریم رب کی رحمت عاجز لوگوں کے بہت قریب ہے، نمازی لوگوں کے بہت قریب ہے۔ وہ کریم رب رونے والوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور ہنسنے والوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ وہ قدیم ہے، نیکی کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، اچھا اخلاق بانٹنے والوں کی قدر کرتا ہے، اچھا کردار اپنانے والوں کی قدر کرتا ہے۔ مشرق سے مغرب کی طرف چاند اور سورج کو چلا دیا، زمین کو پانی پہ بچھا دیا، اور جب زمین پانی پہ ٹھہر نہ سکی تو اس پر میرے اللہ نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ خود کو قہار بھی کہلواتا ہے، خود کو رحیم بھی کہلواتا ہے، خود کو کریم بھی کہلواتا ہے۔ جوانو، میں تم سے چھوٹی سی عرضی کرنا چاہتا ہوں، جوانو، اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زندگی۔ جوانو، میاں خدا کے لیے اس رب سے ڈرو جس کے ہاتھ میں موت ہے، اس رب سے ڈرو جو جبریل کو بھی موت دے گا، اس رب سے ڈرو جو اسرائیل کو بھی موت دے گا، اس رب سے ڈرو جس نے فرعون کو اٹھا کر پٹخ دیا، اس رب سے ڈرو جس نے نمرود کو دفن کر دیا،
جس نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، اس رب سے ڈرو، اس کریم رب کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا بھی نہ کر دے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، ماں کے شکم سے، ماں کی گود میں آتا ہے تو ابو جی جاتے ہیں مؤذن کو بلا کر لے آتے ہیں، آؤ ہمارے بیٹے کے کان میں اذان کہو۔ مؤذن صاحب آتے ہیں، کان میں آ کے پھونکا دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ بچے اللہ بہت بڑا ہے۔ حالانکہ اس وقت انسان کے کان میں کوئی اور آواز آتی نہیں، کوئی جاتی نہیں، کام کر بھی نہیں رہے ہوتے، اس وقت بچہ دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ سب سے پہلے جو اس کے کان میں آواز جاتی ہے اللہ اکبر کی آواز جاتی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو جب اس کے کان کام کرنے لگتے ہیں، جب یہ دور کی آوازیں سننے لگتا ہے تو چاروں طرف آواز یہ گونجتی ہے اللہ اکبر، دن میں 5 ٹائم اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ماں اس کو مسجد میں لے جاتی ہے، استاد صاحب پڑھاتے ہیں، پڑھ بیٹا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس نے اپنا بچپنا گزارا یہ سنتے ہوئے اللہ اکبر کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس نے اپنی جوانی گزاری یہ سنتے ہوئے کہ اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے۔ بچپنا بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، اب اس کا بڑھاپا آ گیا ہے، بڑھاپے تک یہ سنتا رہا اللہ اکبر، ساری زندگی کے ہر لمحے ہر وقت اس کے کان میں یہ آواز گونجتی رہی اللہ اکبر۔ یہ شرق کی طرف گیا تو اللہ اکبر کی آوازیں تھی، یہ غرب کی طرف گیا تو اللہ اکبر کی آوازیں تھی، یہ شمال کی طرف گیا، جنوب کی طرف گیا، پاکستان میں رہا، ہندوستان میں گیا، دبئی میں گیا، سعودیہ میں گیا، ہر جگہ یہ آواز گونجتی رہی اس کے کانوں میں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ لیکن ہائے آج زندگی کا سورج ڈھل گیا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ اب موت کا فرشتہ روح نکال رہا ہے، روح آدھی اندر ہے آدھی باہر ہے۔ اللہ اکبر، رشتہ دار عزیز اقربا ساتھ میں بیٹھے ہیں، وہ بھی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے مردے تو بھی پکار، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب اس مرنے والے کی روح نکل جاتی ہے تو لوگ اس کی میت کو غسل دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب امام صاحب کے سامنے میت پڑی ہوتی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، نماز جنازہ پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دعا خاص کر حاضر اس میت کے منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا اللہ فرماتا ہے بندے تو نے دیکھ لیا ہے، تو پیدا ہوا تھا تو نے سنا تھا میں ہی بنا ہوں، اور جب تو مرا تھا تو نے سنا تھا میں ہی بنا ہوں۔ آج دیکھ لے دنیا میں بھی میں ہی بہت بڑا ہوں، آخرت میں ہی میں ہی بہت بڑا ہوں۔ اس اللہ کو راضی کر لو، اس اللہ کو اپنا لو، اس اللہ سے محبت کر لو، عشق کر لو، پیار کر لو خدا کے لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، اپنی کریم رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور میں جب میرا دل کرتا ہے میرا اللہ مجھ سے بات کرے، میرا اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا اے میرے کریم رب، میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ کے لیے نہیں کرتا، اور نہ ہی تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، اور میرے کریم رب میں تو تیری بندگی تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے۔ اتنا کریم رب جو ہو تو لائق ہی بندگی کے ہے، میں تو صرف اس لیے تیری بندگی کرتا۔ ایسے عشق میں اللہ کو سجدہ کریں، ایسے پیار میں ایسی محبت میں اس کو سجدہ کریں کہ وہ خود